अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है ईरान में और अमेरिका में। हम सब ये जानते हैं कि ये जंग जो है अब किस मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान इस हवाले से बेहतरीन सालिसी कर रहा है, अपनी बेहतरीन कोशिशें कर रहा है और ईरानी सफ़ीर ख़ुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो डेड लाइन दी गई थी वो आज रात 8 बजे US के टाइम के मुताबिक ख़त्म होगी। पाकिस्तान में 5 बजे का टाइम होगा, ग़ालिबन उसके इतना ही वो वक्त होगा। लेकिन जो उन्होंने डेडलाइन दी है, जो उनकी धमकी है, वो बहुत ख़तरनाक है और बहुत संगीन है। और ईरान की जानिब से भी जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है इस सारी सूरत हाल को, वो भी कहते हैं कि हम किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं और हम भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे आप हम पे हमला करेंगे। और इसके नतीजे में हमने देखा ये एक चीज़ यकीनन बड़ी गलत हुई है। आज हमने देखा कि ईरान की जानिब से सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात और इसके अलावा मिसाइल और ड्रोन हमले जो किए गए हैं सऊदी अरब पर, ये एक ऐसी चीज़ है जो यकीनन इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। पाकिस्तान सऊदी अरब का बहुत करीबी दोस्त है। पाकिस्तान ईरान में मामलात को बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में है, इसमें जो सबसे ज़्यादा सालिसी के हवाले से लाइमलाइट में नज़र आ रहा है, जिसकी कोशिशें पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, वो सऊदी अरब है। इसी तमाम तर मौजूदा हालात के तनाजुर में एक जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से बात करें तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। इस कॉन्फ्रेंस में जो इस वक्त की सारी सिचुएशन है उसके हवाले से भी बात की गई है और सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की एलामिया जो सामने आया है उसमें ये बताया गया और हम सब ये समझते हैं, इसकी तायीद करते हैं कि ये गैर ज़रूरी चीज़ है जो की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ईरान के सऊदी अरब पर हमले तराज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चीज़ें ऑब्वियसली बड़ी वाज़ेह हैं। फिर फॉरेन ऑफिस जो है उसकी भी स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान इन हमलों के हवाले से जो जानी नुकसान हुआ है उस पर भी गहरे दुख का इजहार करता है और इन हमलों की हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहा है। इसके अलावा इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है अताउल्लाह तारड़ साहब की, उसके हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पर ईरानी हमलों का कोई जवाज़ नहीं था। सऊदी अरब ने हमलों पर बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। हम सब ये जानते हैं कि सऊदी अरब जिस तरह से चल रहा था, जैसे चीज़ों को नेविगेट कर रहा था, बड़ा एक ज़बरदस्त उनकी पॉजिटिव अप्रोच उसमें नज़र आ रही थी। उनकी तरफ से कोई ऐसी इस किस्म का कदम नहीं उठाया गया, लेकिन ईरान की जानिब से जो कदम उठाया गया है यकीनन ये दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान जो है सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत करता है और ये हमले काबिल कबूल नहीं है। ये कहना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अब बड़े अहम सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान सालसी के लिए कोशिश कर रहा है और जो 15 निकाती एजेंडा जो इस वक्त सामने है, जो तजावीज़ सामने है, जो 2 फेजेस में ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला होगा, लेकिन दोनों तरफ से अभी कोई मुकम्मल तौर पर सही हमें कोई सिचुएशन या क्लैरिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। पहले हमेशा ये बात होती रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से कौन गारंटी देगा। ईरान ये बात करता रहा कि 2 मरतबा हम धोखा खा चुके हैं, लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है, कौन गारंटी करेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका इजराइल हम पे हमला नहीं करेगा। लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद एक बड़ा सवाल उठ गया है ईरान के हवाले से कि वहाँ पर जो क़यादत इस वक्त मौजूद है, एक निगोसिएशंस कर रही है, दूसरे अटैक कर रहे हैं। अगर उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप भी जो है वो उनका अपने सीनियर्स का नहीं सुन रही तो फिर अब ईरान की गारंटी कौन देगा। सूरत हाल बहुत कशीदा है, इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा, नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा प्रोग्राम में मौजूद हैं। वाया ज़ूम रशीद साफ़ी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, जो इस वक्त सिचुएशन है वो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। कल एक उम्मीद हमें नज़र आ रही थी कि शायद पाकिस्तान जो सालिसी की कोशिशें कर रहा है बड़े मोहतात अंदाज में, चूँकि बड़ा हसास मामला है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और कुछ पेशरफ्त हमें नज़र आ रही थी हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एक तरफ तो धमकियाँ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाद में वो थोड़ी सी एक उम्मीद अफसा बात भी कर देते हैं कि शायद मामलात बेहतर हो जाए। लेकिन जो सऊदी अरब पर जो हमले हैं ये यकीनन नाकाबिल कबूल सी चीज़ है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी आई है। आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। देखिए, ये सारी सूरत हाल जिसका आपने जायज़ा पेश किया है,
یہ ساری بالکل اسی طرح سے صورتحال بن اور بگڑ رہی ہے جی یقیناً کسی وقت امید کی کرن جگمگاتی ہے اور فوراً ہی مایوسی کے سائے جو ہیں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. دو واقعات بہت ہی تکلیف دہ ہیں. جیسے سعودی عرب کے انسٹالیشنز پہ جو حملہ ہوا اس سے نقصان ہوا. اس وقت ایران کو دوستوں کی ضرورت ہے نہ کہ دشمنوں کی ضرورت ہے, اور اس کا انتظام خطے میں بھی لوگ کر رہے تھے, اور پاکستان نے تو بالکل چیزوں کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر کے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کر دیا تھا, اور یہ طے ہو گیا تھا کہ سعودی عرب پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. اس کے باوجود ہوا تو یہ بہت تشویش کی بات ہے. اس سارے عمل میں خاص طور پر جو بات ہے وہ یہ کہ جب ہم امن کے لیے کوشش کر رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ جو ایران پر جنگ مسلط ہوئی ہے وہ ٹل جائے اور اس میں بریک آئے, اس کے بعد جنگ بندی مستقل ہو اور خطے میں ایسی ضمانتیں مل جائیں کہ دوبارہ ایسی آگ نہ بھڑکے آگ کی جنگ کی. تو ایسی صورت اس ساری سرگرمیوں میں سعودی عرب بڑے خلوص کے ساتھ شریک تھا بالکل, اور اس نے یعنی جیسے پاکستان کا ایک قائدانہ کردار ہے اسی طرح سے سعودی عرب کا بھی قائدانہ کردار تھا. تو ان کوششوں کی تحسین ہونی چاہیے تھی, اس کی تعریف کی جانی چاہیے تھی, نہ کہ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ کوششیں سبوتاژ ہو جائیں. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ کسی وقت ایک خطرناک دھمکی آتی ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے, اور اسی میں سے کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسی گنجائش بھی وہ رکھ دیتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ اس سے امید بھی پیدا ہو جاتی ہے. جو آج ان کی ٹویٹ آئی ہے اس میں جو انہوں نے بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی تہذیب کو مٹا دیں گے. بالکل ایسے ہی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ ایرانی تہذیب کو کیسے مٹا دیں گے آپ؟ یہ بہت سنگین بیان ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں, میری خواہش تو نہیں ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی بالکل اس کے متصل ساتھ جے ڈی وائنس انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس انداز میں کسی کو آپ پریشرائز کریں اور آپ چاہیں کہ اس سے لوگ دباؤ میں آ کے آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں کریں. ایک بات, لیکن اس قسم کے دباؤ کا شکار ہو کر یا اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی دشمن نے کارروائی کی بھی ہے تو اس کی آڑ لے کر یا اس کی وجہ سے ایسی سچویشن ایران میں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ ان کے یہاں سوچ سمجھ اور پلاننگ اور لیڈرشپ اس کا فقدان ہو گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایران اس وقت جس طرح پاکستان امن کے لیے تنے ہوئے رستے پہ چل رہا ہے, ایران کو اپنی بقا کے لیے تنے ہوئے رستے پہ چلنا ہے, اور ایران کو دوستوں کی ضرورت ہے, اور ایران کو چاہیے کہ اپنے دوستوں میں اضافہ کرے زیادہ سے زیادہ تاکہ خطے میں اس کو سپورٹ ملے, تاکہ جیسے ایران چاہتا ہے کہ خطے میں جو باہر کی ایلیمنٹس ہے وہ نہ ہوں, تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کا اتحاد بڑھے خطے کے اندر. تو ایران کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, اور اس سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے دوست جیسے پاکستان ہے, جیسے ترکیہ ہے, جیسے مصر ہے, سعودی عرب ہے, یہ سارے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ ان کی کوششوں کو سبوتاژ نہ کریں, اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں سعودی عرب کے ساتھ, جو دفاعی تعلقات ہیں, ان کی نزاکت کا بھی خیال رکھیں. یہ درست نہیں ہے کہ آپ ایک یعنی کسی دباؤ کا شکار ہو کر, کشیدگی کا شکار ہو کر کوئی ایسی کام کر دیں جس سے آپ کے دوستوں کو بھی نقصان ہو اور آپ کو خود بھی نقصان ہو. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اس ساری سچویشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم ہمیشہ سے ایران کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات کرتے آئے ہیں, اپنی سالیڈیرٹی ہم ان کے ساتھ شو کرتے رہے ہیں اور آج دن تک ہم کر رہے ہیں یقیناً. لیکن یہ جو فیصلہ کیا گیا یا یہ کیا کسی دباؤ میں کیا گیا؟ اب جو سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے, یقیناً یہ قابل مذمت ہے, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. ہمارے فارن آفس نے بھی اس کی مذمت کی ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے. یہ اب صورتحال بہت زیادہ حساس ہو گئی ہے. پاکستان جو ثالثی کی کوششیں کر رہا تھا, اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش اس کو کہہ سکتے ہیں ایران کی جانب سے. کیا معاملہ لگ رہا ہے؟ پریشر میں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں اس وقت؟
شکریہ ناہید. دیکھیں یہ جنگ جو ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا، یہ اب اعصابی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے جو آپ کا اشارہ تھا کہ ماضی کے قریب میں ہم ایران کی پالیسیوں کے یا ایران کی ریٹالیشن اور ان کے ڈیفنس کو ہم ڈیپینڈ کرتے رہے. جی بالکل. وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عالمی منظرنامے میں اور سفارتی دنیا میں جذبات کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو ہم عام انسان دیتے رہتے ہیں. اب سعودی عرب دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایک SMDA میں جڑا ہوا ہے. پاکستان اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کے دفاع کو بالکل ایک جوائنٹ ٹاسک قرار دیا ہے. ایسے میں جو پوری دنیا اس بات کی منتظر تھی کہ آج رات یا کل تک کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے گوچے بہت ہی جارحانہ بیانات دیے ہیں جو قابل مذمت ہے. جی بالکل. جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات، ایران کو جہنم بنانے کی بات، ایران کے جو ہے سول تنصیبات اور مواصلات کے ذرائع کو نشانہ بنانے کی باتیں، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ غلط تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مرحلے میں جو آج صبح ہی پاکستان میں مقیم ایرانی ایمبیسڈر نے پاکستان کی کوششوں کی تائید کی اور ہمیں خوشخبری سنائی کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کوئی بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. اس سے امن پسند حلقوں کو کافی حوصلہ ملا تھا. لیکن ایران نے اچانک جو سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کو نشانہ بنایا ہے اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور جوابی کارروائیوں میں سعودی عرب جو اب تک انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، اور اس کا اظہار آج کور کمانڈر کے اجلاس میں بھی ہوا. اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع اسحاق ڈار نے پارلیمان کے فلور پہ بھی یہ بات کہی کہ سعودی عرب نے پاکستان کی مسلسل درخواستوں پہ اور اپنی دانش کے مطابق اس جنگ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن سعودی عرب چونکہ ایک ساورن کنٹری ہے، وہ GCC کو اور گلف کو لیڈ کرنے والے ایک بہت بڑا ملک ہے، تو ان کو بالآخر ایران کے حملوں کے جواب میں ریٹالیشن کرنا پڑا. ان تمام چیزوں سے جو آپ کا سوال ہے کہ کچھ حلقے جو نہیں چاہتے شاید کہ اس خطے میں امن ہو، گلف میں امن ہو، خلیج فارس میں امن ہو، ہرمز کا جو ایک دفاعی کوریڈور ہے وہ رواں دواں ہو، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یہی سمجھ سکتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے بدقسمتی سے اس پہ ہمیں آمنا کہنا پڑ رہا ہے. لیکن اب بھی جو حوصلہ افزا بیانات سامنے آ رہے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ایک وہ پاپولسٹ لیڈر ہے، اور ہم پاکستانیوں نے ایک پاپولسٹ لیڈر کو ریسنٹلی بھگتا ہے، تو ہمیں علم ہے کہ پاپولسٹ لیڈر اپنی پاپولیرٹی کو اور اپنی سپریمیسی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ان کو نہ پھر اپنا قومی مفاد عزیز ہوتا ہے، نہ پھر ان کو انسانیت کا کوئی پاس رہتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو ایک سائڈ پہ ہم منفی کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں، اور جو سینسیبل وائسز ہے فرام US ہے، جس میں JD وینس کی آواز بہت نمایاں ہے، انہوں نے اب بھی یہی کہا، یہ بات کہی ہے کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ امریکی وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے صبح کے 5 بجے تک امریکہ انتظار کرے گا ایران کا. تو اب بھی آخری لمحات ہے، اللہ کرے کہ JD وینس جو کچھ کہہ رہا ہے یا پاکستان جو توقع کر رہا ہے، اور دن رات جو پاکستانی قیادت نے اپنی نیندیں حرام کر رکھی ہے اور اپنے تمام روٹین کے کام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس خطے کو آگ سے بچانے کے لیے جو ان کی کوشش ہے، اللہ کرے کہ وہ برابر ہو. گوچے اسحاق ڈار صاحب کا بیان بھی آج انہوں نے بہت محتاط انداز میں بات کی ہے، وہ بھی ہمیں مایوس لگا ہے. اور کور کمانڈر اجلاس سے جو باتیں نکلی ہے اس میں بھی پہلی دفعہ ایران کے ان حملوں کی کل کے مذمت کی گئی ہے، اور آپ نے خود بتایا کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے بھی ایران کے ان حملوں کی مذمت کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. ہم اس وقت پاکستان جو ہے،
ہم جذبات میں بیٹھ کے ہم اگر یہ کہیں کہ ایران جو بھی کچھ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، یہ میرے خیال میں غلط بات ہوگی۔ ایران کو اپنی ریٹیلیشن اور اپنا دفاع کا حق ضرور حاصل ہے، لیکن عالمی قوانین اور دوست ممالک کی مجبوریوں اور ان کے تعلقات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، ورنہ ایران کا بھی نقصان ہوگا، اس خطے کا بھی نقصان ہوگا، اور وہ ممالک جو انتہائی اخلاص کے ساتھ ایران کی بقا اور ایران میں قیام امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان سر فہرست ہے، ان کو بھی کافی مایوسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور خطے میں جو اس وقت کی کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی شریلا پروگرام میں کہ ایران کو اس وقت زیادہ دوستوں کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کہ خطے میں اپنے دوستوں میں اضافہ کرے۔ پاکستان جو اس کا بہترین دوست ہے، پاکستان اس وقت ثالثی کی کوششیں بڑے بھرپور انداز میں کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی بھی پوزیشن کو اس وقت کمزور کر دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ پہلے ہی بہت حساس تھا، لیکن پاکستان جیسا دوست جو ہے وہ بھی شدید مشکل میں آ گیا ہے، اور اس قسم کا جو اٹیک ہے وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس ساری صورتحال میں سعودی عرب نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ساری چیزیں چلی ہیں، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے نہیں آئی کہ جس پر اتنا غم و غصے کا اظہار کیا جاتا اور سعودی عرب کی جو تنصیبات ہیں ان پر اٹیک کر دیا جاتا۔ یہ چیز یقیناً بہت اس وقت ہمیں خوفناک اور سنگین نظر آ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ ناہید، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ بات کہ جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، پاکستان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ پاکستان ایران کی حمایت کر رہا تھا، اور پاکستان بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ ایران کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس وجہ سے پاکستان ثالثی کی کوششیں بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران کو ہر موقع کے اوپر یہ بات سمجھاتے رہتے کہ آپ جو مسلم برادر ممالک ہیں ان کے اوپر حملے مت کریں۔ اچھا، پہلے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ میں ہمیں یہ دی جاتی تھی کہ وہاں پہ امریکی اڈے ہیں تو ہم ان کے اوپر حملے کریں، لیکن ایسا نہیں تھا، بہت سی سیولین جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی تباہ کیا گیا تھا۔ اور سعودی عرب کے معاملے میں تو پاکستان نے بہت پہلے سے ہی ایران کو یہ بات کہہ دی گئی ہوئی تھی کہ ہم ایک ڈیفنس معاہدے میں ہیں ان کے ساتھ، تو سعودی عرب کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ چیزیں کو دیکھیے گا۔ اور یہ شورٹی بھی دی گئی تھی ایران کی طرف سے کہ ہم اگر ادھر سے اٹیک نہیں ہوگا تو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے، اور سعودی عرب نے کسی جگہ کے اوپر بھی کسی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کی طرف سے جو ایران کی طرف سے جو حملے ہوئے اس کے اوپر بھی صبر اور تحمل کا ہی مظاہرہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ کوئی سٹیٹمنٹ ہمیں ایسی سعودی فرمانروا کی طرف سے نظر نہیں آئی کہ جس نے کوئی جلتی کے اوپر تیل ڈالا ہو، کوئی اشتعال انگیزی کی ہو، بلکہ وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے کہ خطے کو پرامن رہنا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالنا چاہیے، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، خطے کو مزید جنگ کے اندر مت دھکیلیں۔ اس کے باوجود ایران کی طرف سے یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جو آج ہوئی ہے، غیر ضروری کام تھا، اس کی ضرورت نہیں جو وہ کیا گیا ہے۔ اب ایران کو پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کہتے ہیں، بالکل کہ وہ جو دوست ممالک جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جو آپ کی ہر جگہ پہ حمایت کر رہے تھے، آپ ناہید نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ان کو مشکل کے اندر ڈال دیا۔ اب ایران کو اپنی صفوں کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے وہاں پہ کوئی دوہرا پالیسی چل رہی ہے۔ ایک طرف تو ہمیں نظر آتے ہیں بڑے اچھے بیانات آتے ہیں جو آج ان کے سفیر کی طرف سے بھی آئے تھے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بریک تھرو آ جائے گا، امریکہ کی طرف سے بھی ایسے بیانات آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی سننے میں آ رہی تھی کہ ایکسچینج ہو رہے ہیں آپس میں، جو ممکنہ ڈیل ہو سکتی ہے اس کے پوائنٹس آپس میں ڈسکس کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ ایک دم سے یہ آنے کا مطلب تو یہ کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ وہ قوتیں جو نہیں چاہ رہی کہ کسی ڈیل کی طرف، کسی بریک تھرو کی طرف جایا جائے، آپ ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دو۔ اس کا مطلب کہ آپ کے ملک کے اندر ہی کوئی اور ایسی قوت ہے کہ جو یہ ساری امن کی کوششوں کو سبوٹاج کر رہی ہے۔ تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا دو پیرالل نظام چلیں گے۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ سے بھی ہمیں ایسا لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی ہے، وہاں پہ ایک سین رجیم آ چکی ہے، ان کے ساتھ ہماری باتیں ہو رہی، تو وہ پھر وہ کون ہیں جو اپنے بردر اسلامی ممالک کے اوپر حملے کر کے اشتعال انگیزی پیدا کر رہے ہیں اور جلتی کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں؟ تو یہ ایران کو اپنی صفوں پہ کے اندر یہ دشمن جو ہے ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مذاکراتی حل ہے، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل
نکلے گا اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں بھی رہیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے بردر اسلامی ممالک کو بھی اپنا دشمن بنا لیں گے اور وہ لوگ جو ثالثی کی کوشش کریں آپ ان کو بھی افینڈ کرتے جائیں گے تو پھر معاملات کا حل نہیں نکلے گا. پھر بہت معاملات ایسے خراب ہوں گے کہ پھر وہ واپس نہیں آ سکیں گی وہ چیزیں جو بگڑ جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ایران کی قیادت اب بیٹھے, ٹائم ابھی ہے. جے ڈی وینس کا جو بیان ہے اس کو ہم اس سے کچھ پر امید ہم ہیں کہ چلے ہو سکتا ہے ابھی ٹائم ہے, اگر مذاکرات کے ذریعے یا کوئی بھی بریک تھرو ہونا اس کے لیے منٹوں کی بات ہے, منٹوں کی بات ہے. تو آپ بیٹھیں اور آپ دیکھیں اپنی قیادت کو میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ اگر وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں مذاکرات کی طرف جائیں ان کو وہ ایلیمنٹ ڈھونڈنے ہوں گے کہ جو آپ کے تعلقات خراب کر رہے ہیں ان کو سناپ کریں اور اس کے بعد آپ بیٹھیں, کیونکہ اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ یہ معاملات حل ہوں. وہ ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی اشتعال انگیزی ہو رہی ہوتی, تو آپ پھر اسرائیل کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. آپ بہتر یہی ہے کہ اپنی قیادت جو آپ کی ہے وہ سینیٹری اس میں پرویل کرو اور کسی نہ کسی مذاکرات کی طرف جائیں اور کسی نہ کسی طرح مسئلے کا حل نکالیں. یہ اس خطے کے لیے بہت بہتر ہے. ہم بات کر رہے تھے بلکہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں, ہم کل انتظار کرتے رہے کہ شاید کل جب ان کی پریس کانفرنس ہوگی اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے گی, کوئی اشارہ ملے گا کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرف سب کی نظریں تھیں, لیکن یہ جو ہوا ہے اس میں یقیناً ثالثی کرانے والے دوستوں کے لیے, خاص طور پر پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں اور پاکستان کی پوزیشن اس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان دفاعی معاہدے میں ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور جس طرح سے پہلے میں نے ابھی بتایا کہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا سعودی ولی عہد کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. خطے میں جو اس وقت ساری صورتحال ہے, جو کشیدگی ہے, اس پہ گفتگو ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم ایسے کھڑے رہیں گے جیسے سعودی قیادت ہمیشہ اور ان کے عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان ان حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور پاکستان نے جاری حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا ہے سعودیہ کے ساتھ, اور امن کی کوششوں کو انہوں نے کہا کہ کامیاب کرنے کے لیے پاکستان اس وقت بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. یہ ساری گفتگو ہے جو سعودی ولی عہد کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا. نازیہ, یہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے دن سے بہت کلیئر تھی اور سب کو پتہ ہے. ایران بھی یہ جانتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں ہے اور ایران کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ساری نیگوسیشنز چل رہی تھیں, جو ثالثی کے حوالے سے چیزیں ہو رہی تھیں, یہ چیزیں پہلے موجود تھیں, ان کو بتایا گیا تھا, بڑی کلیئرٹی تھی اس ساری چیز میں. لیکن آج جو ہوا یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کے اٹیک سعودی عرب پہ کیے جائیں گے. یہ اب پاکستان کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو گئی ہے اور جو اسرائیل کی خواہش تھی کہ مشرق وسطیٰ میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ آپس میں لڑیں, آج یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے. بہت شکریہ ناہید. دیکھیے آپ نے بالکل درست بات کی ہے, چیزیں اسی طرح سے ہی لگ رہی ہے کہ جیسے اسرائیل جو چاہتا تھا کہ ایران جس طرح سے حملے کر رہا تھا گلف کنٹریز پہ, شروع میں تو یہی بات تھی کہ جو امریکن اڈے ہیں وہاں پہ ان کے اوپر ہو رہے ہیں, دوسری تنصیبات کے اوپر وہ نہیں کر رہے, اور ہم نے بھی ان کی اس چیز کو بہت ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ ایران بالکل صحیح کر رہا ہے, اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر جو حملے ہوتے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن تو آئے گا. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے, اسرائیل جو پہلے دن سے سوچ رہا تھا کہ عرب کنٹریز اور ایران آپس میں ہی الجھ جائیں, اور امریکہ کی بھی کہیں نہ کہیں یہی خواہش ہمیں نظر آتی تھی, اور وہ اس بات پہ حیران اور پریشان بھی تھے کہ آخر ان کی طرف سے اتنا ریٹیلیشن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہم سعودی عرب کی بات کریں, جو آج ایک غیر ضروری ایک ہم نے کاروائی دیکھی ایران کی سعودی عرب کے اوپر, جو ان کی تنصیبات پہ حملہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہم اس کو بہت ہی پولائٹلی کہیں تو یہی ایک ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان کی اس ٹائم جو کنڈیشن ہے یا صورتحال ہے, پاکستان بہت مشکل صورتحال میں ہے, کیونکہ پاکستان نے ڈے ون سے ہی جب یہ امریکن اور اسرائیل کا ان کے اٹیک شروع ہوئے تھے ایران کے اوپر, ہم نے یہ کلیئر کر دیا تھا ایران کو کہ دیکھیے پاکستان کی جو سچویشن ہے, پاکستان سعودیہ کے ساتھ جو ہے دفاعی معاہدے میں ہے, تو ہمارے لیے بھی مشکل ہے, آپ بھی ہمارے ایرانی جو ہیں, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ آپس میں ہی الجھ جائیں, کیونکہ جب دشمن وہی چیز چاہ رہا ہو تو دانشمندی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کیا جائے, اور ابھی تک اوائڈ کیا جا رہا تھا, کر رہے تھے. اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو ایرانی قیادت ہے, کہ ان کے اندر ایسے کون سے گروپس ہیں, کیا وہاں پہ دو پیرالل کوئی گروپس کام کر رہے ہیں, کہ ایک گروپ تو وہ ہے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جو وزیر خارجہ, ان کے ہم ٹویٹس کو مسلسل دیکھ رہے ہیں, بہت خوشائن چیزیں ہیں, پاکستان زندہ باد کی باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان میں ایرانی سفیر ہیں, واسر اقچی ہیں, ساری چیزیں, اور آج بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. لیکن اچانک سے کیا ہوا,
کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جیسے کہ ہم ڈے 1 سے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. اسرائیل کے علاوہ 1-2 ممالک اور بھی ہیں شاید جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پیس پروسیس میں پاکستان کا رول اتنا پرومیننٹ ہو اور پاکستان کو اتنی کامیابیاں ملیں. اور جب بالکل ہم کامیابی کے قریب تھے, جب کچھ گھنٹوں کی بات رہ گئی تھی کہ ہمیں بہت امید تھی کہ چیزیں صورتحال بہتر ہو جائے گی, کنٹرول ہو جائے گی, جنگ میں مزید جو ہے اس طرح سے پھیلاؤ نہیں ہوگا, این اسی موقع کے اوپر اس طرح کا حملہ ہونا یقیناً ہمارے لیے تو تشویشناک بات ہے ہی. ہم تو آلریڈی پاکستان جو ہے آلریڈی اس بات کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہے پاکستان کا. جیسے وزارت خارجہ کی جانب سے پھر کورٹ مانڈر کانفرنس میں بھی اس چیز کو کہا گیا, یہ غیر ضروری ایک عمل تھا جو ایران کی طرف سے کیا گیا, اس کی ضرورت نہیں تھی. چیزیں جب بہتری کی طرف جا رہی تھی تو خامخواہ کا ایک اس طرح کا ایکشن لینا, پھر ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں, جو آپ کے دوست کنٹریز ہوتے ہیں, دوست ممالک ہیں جس میں پاکستان سر فہرست ہے. پاکستان ہو, چائنا ہو, ترکی ہو, رشیا ہو, ابھی سعودی عرب کی دیکھیے ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے بہت ایک سخت زبان استعمال نہیں کی. انہوں نے بہت سی سفارتی جو ایک چیزوں کا بھی دھیان رکھا پاکستان کے ساتھ, جو ہماری سعودیہ کا تعلق ہے اور جو ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیفنس کوآپریشن ہے, انہوں نے اس چیز کو بھی ہمیں اس طرح کی پوزیشن پہ لا کے کھڑا نہیں کیا کہ فوراً ہمیں ان کی طرف سے کہ ہم دیکھیں کہ بہت سخت ان کا رد عمل آیا ہو. تو ظاہر ہے ادھر سے آپ کو سیٹسفیکشن تھی, تو آپ اتنے مخلصانہ طریقے سے ثالثی کر رہے تھے, اتنے ایکٹیو تھے آپ اس سارے محاذ پہ, اور یہ یقین بھی ہمیں تھا کہ اس میں کامیابی ہوگی اور اس جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ آج کا یہ جو قدم ہے یہ انتہائی سخت قسم کا اور غیر ضروری قسم کا قدم اٹھایا گیا ایران کی جانب سے, جس پہ obviously ہم مذمت ہی کرتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی بات پہ ہم انگیج کرتے ہیں ہمایوں صاحب کو بھی. ہمایوں صاحب, جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ جو ثالثی کی کوششیں ہو رہی تھیں اور ایران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی تھی بار بار سامنے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا امریکہ کی گارنٹی کون دے گا, لیکن آج جو کچھ کیا ہے اب ایران کی گارنٹی کون دے گا. اگر وہاں پر ایسی ہمیں قیادت نظر آتی ہے جو ایک مذاکرات کر رہی ہے, سیکنڈ ٹیئر اگر کوئی لیڈرشپ ایسی ہے جو اٹیکس کر رہی ہے, تو پھر یہ معاملہ تو مزید گھمبیر ہو جائے گا. اب آپ ایسا ہوا کیوں, آپ کی نظر میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پریشر میں کیا گیا یا کیا ہے اس کے پیچھے؟ جی تھینک یو ناہید. ایک تو اس میں جو پاکستان کا رول ہے انٹرنیشنلی جو ہے ریکگنائزڈ ہے اور اس کے اوپر سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, انکلوڈنگ آج جو ہے اگر آپ چائنیز فارن منسٹری کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے پاکستان کی جو میڈیشن کی اور فیسیلیٹیشن فار پیس کو اچیو کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کو بڑا سراہا. اس کے ساتھ امریکہ آلریڈی کتنی دفعہ اس کے اوپر جو پریزیڈنٹ خود امریکہ کے ہیں وہ بات کر چکے ہیں, اور ایرانی سفیر کا آپ نے ذکر کیا, ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکرز ہیں ان کا, اور پھر بہت سارے وہاں سے. اس ساری صورتحال میں جو آج کا واقعہ جو الجبیل آئل فیلڈ کے اوپر جو ڈرونز اور میزائل ہوئے وہ بڑا انفارچونیٹ تھا, اور وہاں پہ بڑی قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا, اس کی سب نے مذمت کی. جو ابھی اس وقت کرائسس کو اگر میں اس کو دیکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی ایک تو جو جب انہوں نے اپنی جو یونٹی آف کمانڈ کو جو وہ کیا تھا ایران نے ڈسپرس کیا تھا اور مختلف کمانڈرز کو جو ہے وہ رول دے دیا گیا, تو اب لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا کچھ دھڑے ایسے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں کہ پیس ٹاکس کی طرف جایا جائے اور کچھ چاہتے ہیں کہ شاید پیس ٹاکس کی طرف نہ جایا جائے. تو یہ جو ہے نا بڑی خطرناک صورتحال ہے خطے کے لیے بھی, ثالثی کی کوششیں کرنے والے اس ملک کے لیے جو سب کے ساتھ جو ہے وہ پروپوزل شیئر کر رہا ہے اور بیک اینڈ فورتھ ڈپلومیسی کر رہا ہے, اور پھر جو ہے انٹرنیشنل امن کے لیے. دوسری طرف ہم صدر ٹرمپ کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی جو ہے ایگریسو قسم کا پوسچر لیے ہوئے ہیں, تو اس پوسچر کی وجہ سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو وہاں پہ ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ شاید جو ہے نا اپنے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اتنے ہی ہارڈ لائنر ہیں, وچ از اے ویری ڈینجرس سچویشن. جو بات پاکستان کر رہا ہے کہ آپ گفتگو کے ذریعے ان چیزوں کو حل کریں, آپ نے وائس پریزیڈنٹ کا ذکر کیا اور ان کے 2-3 جو ہیں جیرڈ کشنر ہیں, دوسرے وہ جو ہیں سٹیو وٹکاف ہیں, یہ سارے بیک اینڈ فورتھ ڈپلومیسی ہو رہی ہے ایران کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو جو ہے ایران میں ایک یونٹی آف کمانڈ آنی چاہیے تاکہ ڈپلومیسی جو ہے اس کی سکسیس ہو, اور اگر نہیں ہوگی تو نقصان پورے خطے کا نہیں ہوگا, پوری دنیا کو. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے جو ہے وہ 35, 36, 38 دنوں میں جو ہے آئل کی پرائسز کہاں پہ چلے گی, مہنگائی کا کیا جو ہے ویلیو چین ایڈیشن جو ساری ڈسرپٹ ہو گئی ہے, سپلائی چین کے اندر بے تحاشا جو ہے وہ ڈسرپشن آ گئی ہیں, تو تمام لوگ اس سے ہو رہے ہیں. آپ کسی یورپین ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں, امریکہ کے اندر حالات کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو ان دیٹ سینس میرا خیال ہے جو سب سے وائز پلیئر ہے خطے میں وہ پاکستان ہے, جو دونوں ممالک کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کو آج اس جو ان پرووکڈ اٹیک ہے اور ایک سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک ہے,
آئل فیسلٹی کے اوپر اٹیک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں نقصان سفارتکاری کو ہوا ہے. اب پاکستان کے لیے ڈپلومیسی اور مشکل ہو جائے گی کنونس کرنے کے لیے دونوں سائیڈوں کو کہ کس طرح اس کی طرف جایا جائے. تو میرا خیال ہے یہ غلط ہوا ہے. اس کو دونوں طرف سے ہماری عسکری قیادت نے بھی اور سویلین قیادت نے بھی اس کو جو ہے کنڈیم کیا ہے اور کنڈیم کرنا چاہیے, اس میں کوئی وہ. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے امریکہ کی طرف سے بھی جو ایگریسو ریٹورک ہے اس کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تاکہ سفارتکاری جو ہے وہ اپنا ایک راستہ لے. ایگزیکٹلی اسی سے obviously چیزیں بہتر ہوں گی. اس طرح کہ اگر معاملات رہے تو پھر تو مزید اس میں کشیدگی میں خدا نہ خواستہ اضافہ ہو سکتا ہے. بہرحال اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ جو دھمکی امریکہ کی طرف سے دی گئی ہے یا اب سچویشن کس طرح سے نیا رنگ جو صورتحال ہے وہ دکھاتی ہے. ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم اچھے کی خواہش رکھتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے اور معاملات بہتر ہوں. پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات کریں. CNN کی ایک رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ ہمیں یہ سجیسٹ کری ہے کہ پاکستان نے شمسی توانائی کے فروغ کے ذریعے توانائی بحران پر بہت حد تک قابو پا لیا ہے. اور حالیہ جو عالمی کشیدگی اور بڑھتی ہوئی جو پرائسز ہیں تیل اور گیس وغیرہ کی, اس کے باوجود پاکستان جو ہے توانائی کے شعبے میں نسبتاً ہمیں مستحکم نظر آ رہا ہے اور خود کفیل بن کر سامنے آ رہا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ شمسی توانائی کا تیزی سے جو فروغ ہے اس میں 3 سال میں جو ہے بڑا ہم نے دیکھا 2-3 سال کے اندر سولر پینلز ہیں ان کی بڑے پیمانے پر تنصیب ہوئی ہے. اور عالمی بحران کے باوجود ہم اس وقت کامیابی کے ساتھ تمام تر چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اور شمسی توانائی کا فروغ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن گیا ہے. یہ CNN ہمیں بتا رہا ہے. پاکستانی قیادت کی بہترین حکمت عملی اور دور اندیشی نے شمسی توانائی سے بحران کو حل کر دیا ہے. حالیہ عالمی بحران کے برعکس پاکستان توانائی میں مضبوط خود کفیل کے طور پر اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہے. پاکستان جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جو توانائی بحران سے محفوظ ہے. اسی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اگر پاکستان کے سینیریو میں بات کی جائے اور ہماری جو قیادت ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس پر بڑا فوکس تھا اور سولر پینلز کی جو بات کی جا رہی ہیں اس کی پرائسز میں بھی بڑا ایک ریلیکسیشن ہمیں نظر آئی. عوام کو اس طرف مائل بھی کیا گیا, انہیں راغب کیا گیا کہ اب ہمیں اس طرف جانا ہے تاکہ زیادہ بہتر ہم حالات دیکھ سکیں. اور اب جب اصل مشکل سامنے آئی ہے, اصل چیلنج سامنے آیا ہے, تو وہ ساری جو ایفرٹس ہیں وہ ساری کوششیں ہمیں پے آف کرتی نظر آ رہی ہیں. جی ناہید آپ درست کہہ رہی ہے. اگر مستقبل کو چیلنجوں کو سمجھا جائے اور اس کے لیے پیش بندی کی جائے تو اس سے نمٹنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کی پہلی حکومت جب آئی تو رینیویبل انرجی خصوصاً سولر انرجی پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی اور عوام کو سولر پینل اور اس سے جو ان سے جو ریلیٹڈ اور ساز و سامان ہے اس پہ کافی رعایتیں دی گئی. اور ابھی ہم نہیں کہہ رہے لیکن تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو غیر کرے. CNN جیسا ادارہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رینیویبل انرجی خصوصاً سولر انرجی میں پاکستان نے کافی بیسٹ اپ کی ہے اور 2 سے 3 سال میں پاکستان نے تقریباً 12 سے لے کر 13 ارب ڈالر کی قیمتی زر مبادلات کو بچایا ہے جو ہم انرجی کو پاکستان درآمد کرنے پہ خرچ کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور اس بار جو اس سال کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ 6 سے 7 ارب ڈالر جو ہے سالانہ پاکستان جو ہے سولر انرجی جو ڈومیسٹک لیول پہ اور کمرشل لیول پہ پاکستان میں یوز کی جا رہی ہے تو اس سے قومی خزانے کو بچت ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک زمانے میں تو ہمارے ایک وزیر اعظم تھے جس نے پاکستان کو 12 موسم عطا کیے تھے, لیکن خدا تعالیٰ نے کم از کم ہمیں 4 بہترین موسموں سے ضرور نوازا ہے. تو ان 4 موسموں میں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ مدت کے لیے سورج پورے آب و تاب سے چمکتا ہے تو سورج کی کرنوں سے ہمیں اٹھانا چاہیے. ہوا کی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ سندھ کے میدانوں میں, بلوچستان کے میدانوں میں, پنجاب کے میدانوں میں ہم ہوا سے بہت زیادہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ رینیویبل جتنی بھی ریسورسز ہیں اس کو قابل تجدید توانائی میں اگر ہم
ये फॉसिल आयल से अगर हम चले जाए, काबिल तजदीद तवानाई में आ जाए, तो आज CNN ये बात सिर्फ कर रहे हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस अहलियत को और इस सलाहियत का बिलमुतरिफ होगी। हमें चीन की जानिब देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, हमें दुनिया की मीशत से सीखना होगा। शायद हुमायूं साहब आपको बताएं कि चीन इस वक्त क्या कर रहा है और किस तरह कपट मंडी में अपना जगह बना रहे हैं। उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, हुमायूं साहब के लिए वो छोड़ता हूँ क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है इस पे। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी आलमी सतह पर पाकिस्तान की सोलर एनर्जी की पॉलिसी की तायीद की जा रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये साफ़ी साहब भी जो बात कर रहे थे, 2020 के बाद 12 अरब डॉलर से ज़ायद बचत हमें हुई है इस मामले में, और रवां साल मज़ीद 6.3 अरब डॉलर की बचत की हम इस वक्त तवक्को कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो आलमी बहरान हमें नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान निस्बतन कम, पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसके असरात पाकिस्तान पे कम पड़ रहे हैं। ये इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से है जिसको खामोश इनकलाब भी करार दिया जा रहा है। देखिए नाहिद, बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि दस्तयाब वसाइल से आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। बिल्कुल दुरुस्त। तो हमारे पास, जैसे अभी साफ़ी साहब ने बताया कि हमारे मुल्क के तूल व अर्ज़ में, यानी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का नाम नहीं लिया, खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बड़ी धूप होती है और बड़ा सूरज चमकता है। तो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची के साहिल तक और गवादर तक तमाम के तमाम पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने आपको सोलर एनर्जी से बहुत नवाज रखा है। विंड एनर्जी, ये जो आपका साहिली इलाका है बलूचिस्तान का, सिंध का, ये माला माल है विंड एनर्जी से। इसके अलावा आपका पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्से बायो एनर्जी, बायोगैस आप पैदा कर सकते हैं। और बायोगैस ऐसी है जो नहायत कम खर्च तरीके से आप अपने ख़ास तौर पे देही इलाकों में तवानाई पैदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये तजर्बात किए हैं और हमने गुज़श्ता 15-20 बरस में इस जो सोलर एनर्जी है उसमें बहुत पेशरफ्त की है। उसके असरात और समरात हमें आज मिले हैं। यानी कुछ अर्सा पहले जब हमारे ज़खायर कम हुए फॉरेन रिजर्व्स के, तो उसमें भी हमें सपोर्ट हुई। और इस वक्त जब पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क, यहाँ आपको मालूम है कि 6000 इंडियन रुपी का एक आपको सिलेंडर मिल रहा है LPG का। जी बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, 6 या 18,000 रुपए का मिल रहा है, जो हमारे यहाँ 2-2,500 रुपए का इस वक्त मिल रहा है। और इसकी कोई कमी भी इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही नहीं है। आ रही। ऐसा तो ये वो चैलेंज नहीं है हमारे लिए कि गैस नहीं मिल रही है या कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा है, चीज़ें दस्तयाब हैं। इसी को हुस्ने इंतज़ाम कहते हैं ना, कि आपने अपने दस्तयाब वसाइल से फ़ायदा उठाया, फिर आपने हुस्ने इंतज़ाम ऐसा किया, स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि उससे आपके यहाँ मसाइल पैदा नहीं हुए। अब हमारे यहाँ बहुत शिकायत की जाती है, जी फ़लाँ गलती हो गई, फ़लाँ गलती हो गई। आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पे आपको कतारें दिखाई दे रही हैं जैसे दुनिया के, इवन आपके पड़ोसियों में दिखाई दे रही हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रही? आपने दुरुस्त पॉलिसी से उसको मैनेज कर दिया, तो आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने ज़र मुबादला बनाया, बचाया अपनी सोलर एनर्जी से और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की। इसके लिए जितने भी वसाइल हैं हमें उनसे इस्तेफ़ादा करना है और अपनी कौमी वसाइल को बचा कर अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है शनीला, योर टेक ऑन इट। जो हुकूमत की पॉलिसी है यकीनन बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से पॉलिसी रही है, और जो इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान में इसके हवाले से नहीं बात की जा रही। CNN हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी मौसर किस्म की हिकमत अमली की वजह से इस वक्त सोलर एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान हमें ख़ुद कफ़ील नज़र आ रहा है। जो चैलेंजेस हैं इस वक्त उन्हें दरपेश हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान जो है वो उसे निमट रहा है। और हम पहले से ये जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे थे और जिस तरह इसको फोकस किया हुआ था, हुकूमत इस पे काम कर रही थी, आज ये उसी का रिज़ल्ट है जो हम देख रहे हैं। नहीं, 2013 में जब नवाज लीग की हुकूमत आई थी तो उस वक्त 10-12 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो उस वक्त ज़रूरत थी इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर इस चीज़ को ख़त्म करने की। तो हमने बहुत से ऐसे पावर प्लांट्स लगाए थे जो फर्नेस ऑयल से और LNG वगैरह से चलते थे, लेकिन साथ साथ ही हमने वो प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए थे जो शमसी तवानाई से, हाइड्रो से, कोयले वगैरह से चलेंगे। फिर बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत आई कि उसने फर्नेस ऑयल से चलने वाले, LNG से चलने वाले, क्योंकि उनके वुज़रा कहते तो उन पावर प्लांट्स को चलाया, इनको रोक दिया गया, जिससे गर्दिशी कर्जा बढ़ा।
پھر PDM-1 کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ جی ہم نے زیادہ سے زیادہ جو سولر انرجی ہو اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس وقت ٹارگٹ بھی یہی رکھا گیا تھا کہ آپ نے سسٹم کے اندر 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی لے کے آنی ہے سولر انرجی کے ذریعے, اور اس وقت بجٹ کے اندر جو سولر پینلز کی درآمد تھی اس کے اوپر ٹیکس کی کافی زیادہ کم کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے عوام میں کے ایک بہت بڑے طبقے نے سولر گھروں میں لگانا شروع کر دیا, جو اب حکومت کو مل رہی ہے کہ کم از کم 25% جو اب بجلی ہے وہ سولر سے آ رہی ہے. اگر یہ چیزیں اس وقت نہ کی جاتی, اور پھر ساتھ ساتھ ہائیڈرو جسے جو چلنے والے تھے پاور پلانٹس ان کو بھی کمپلیٹ کیا گیا, نیوکلیر سے چلنے والے جو تھے ان کو بھی کمپلیٹ کیا گیا, پھر کوئلے سے جو کوئلہ بھی تھر سے آتا تھا اس سے چلنے والے پروجیکٹ کو بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کیا گیا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو اس وقت جو پیٹرول کی پرائز ہے, جو اس وقت LNG کی پرائز اوپر چلی گئی, تو آپ دیکھیں بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں, بجلی کی قیمتیں ہماری سٹیبل ہیں. جو پہلے ہمیں بڑھانی پڑی تھی وہ اس لیے کہ گردشی گرداب کافی زیادہ چڑھ چکا ہوتا پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, تو اس وجہ سے زیادہ گئی. لیکن اب دیکھیں کہ پیٹرول کی پرائز مارکیٹ کی وجہ سے بڑھی ہے لیکن بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں, گیس کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں. تو یہ وہ حکمت عملی تھی, جو پلاننگ تھی, جو PDM گورنمنٹ سے شروع ہوئی, اور اس کے آج ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ دنیا تعریف کری کہ پاکستان نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی بچایا, ان کو بھی سٹیبل رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب عوام کو بھی ریلیف مل رہا ہے. ورنہ اگر آج وہی فرنس آئل والے اور LNG والے ہی ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہوتے تو آج عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جاتی ہے بجلی کا استعمال اور یہ سارا. اور جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو انڈیا بھی اس وقت ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے, یقیناً پھر اس سے مختلف نہیں ہوتی, بنگلہ دیش سری لنکا میں راشننگ ہو رہی ہے پیٹرول ایسے کو ہی لے ہے, کر. لیکن اب معاملات جو ہیں وہ ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں. نازیہ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, پاکستان ایک درست ڈائریکشن میں ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں, ان چیلنجز سے کس طرح سے نمٹنا ہے, کس پالیسی کی ہمیں ضرورت ہے. یہ جو اس وقت ہمیں پالیسی نظر آ رہی ہے اس میں یقیناً گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے. آپ کے سجیشنز کیا ہوں گے؟ بالکل ناہید, دیکھیے بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہی موجود ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ بہت ایک بس زبردست کام ہو گیا اس کے بعد اس کو امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جو ابھی CNN کی رپورٹ کے مطابق جو پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے درست اقدامات کی وجہ سے, گورنمنٹ کی اچھی پالیسی کی وجہ سے ہمیں توانائی کا بحران کا اس طرح سے سامنا نہیں کرنا پڑا, کیونکہ جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے خاص طور پہ اسی تناظر میں ہی بات ہو رہی ہے جو یہ پیٹرول کا کرائسس, اگر ہم اس کو دیکھیں, کیونکہ اگر ہمارا ٹوٹلی ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے اسی طرح سے اپنے فرنس آئل پہ یا ہم LNG پہ, اس طرح کی ہماری ہائیڈرو کا یا دوسرا جو تھی ونڈ انرجی ہم نہ پروڈیوس کر رہے ہوتے تو شاید ہمارے لیے یہ بہت بڑا کرائسس ہوتا. لیکن گورنمنٹ کی جو درست پالیسی تھی اس کی وجہ سے ابھی 25% سے تقریباً زیادہ ہی جو بجلی ہے وہ شامل ہو رہی ہے سولر انرجی کی مد میں جو ہے. اور جب حکومت نے ریلیف دیا لوگوں کو, لوگوں نے اس چیز کو, اس موقع کو فائدہ اٹھایا اور گھروں میں سولر کیا گیا نا گورنمنٹ کی طرف سے پراپر ان کو بتایا گیا, اور اس پہ باقاعدہ ایک ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ آپ سولر کی طرف شفٹ ہو جائیں, آپ کا اس میں کیا کیا فائدہ ہے. ہم نے باقاعدہ اس میں ایڈز بھی دیکھی, کمپینز بھی دیکھی, تو لوگ اس طرف آئے. اور نہ صرف شہروں میں بلکہ ہم نے گاؤں میں دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بھی اتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ٹیوبویلز کو چلانے کے لیے انہوں نے سولر کا استعمال کیا. جس گاؤں میں بجلی نہیں ہے وہاں بھی ہم نے سولر کی 2 پلیٹس لگا کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے گھروں میں کم از کم بلب کی روشنی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیٹ کرنا میڈیا کے ذریعے, گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے اوبویسلی وہی انیشیٹو تو وہیں سے ہی لیا جاتا ہے. آگے پھر اس میں میڈیا کا رول ہوتا ہے, لوگوں کا ہوتا ہے, اور لوگوں کی اپنا کہ خود کو کتنا وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور آگے آنے والے حالات میں جیسے آپ نے کہا کہ مزید بہتری کی ضرورت ہوتی ہے, اوبویسلی اس میں بہتری کی ضرورت ہے. ابھی بھی اگر ہم 25% اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو 50% بھی اس میں ہو سکتا ہے. اس حوالے سے اپنا ٹیک دیجیے گا. میرا خیال ہے جو ابھی نازیہ کہہ رہی تھی, ہماری اس دفعہ جو رپورٹ ہے CNN کی بھی اور ورلڈ بینک کی ہے, وہ ہم نے 25.3% اس وقت سولر کے ذریعے بجلی بن رہی ہے. گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز ہیں. جو ٹارگٹ ہے وہ 30% ہے بائی دا ایئر 2030. ہم اور جو پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے وہ سولر کے ساتھ ہم تقریباً 40 سے 50 گیگا واٹ کی انرجی بنا سکتے ہیں. اور ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 0.071% لینڈ استعمال کر کے پاکستان اپنی تمام جو ضروریات ہیں انرجی کی وہ فوٹو وولٹکس سیلز یا پلیٹس کے ذریعے پوری کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک اچھی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف گامزن رہنا چاہیے. اور اس نے ایک اور جو اچھی چیز کی ہے, چونکہ ہم کلائمیٹ سے بھی بہت زیادہ متاثر ملکوں میں, تو اس نے ہمارے گریڈ کو بھی ڈی سینٹرلائز کر دی ہے. تو اب اگر کلائمیٹ کی وجہ سے بہت سارے جو مسائل آ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بڑا جو لائن ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہوں گی. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں, جو ہمارے باقی علاقے ہیں, بلوچستان کا ہے, یہ جو ہمارے پنجاب کے پلینز ہیں, وہاں پہ جب یہ اور ہم نے ابھی پچھلی گورنمنٹ نے, بلکہ اس گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے جو ہے
وہ 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کو سولرائز کرنے کا جو ہے وہ ایک منصوبہ انیشیٹ کیا ہوا ہے. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ بائی 2030 نہیں، ہم اس سے جلدی اس چیز کو اچیو کر لیں گے. اس کو اچیو کر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اس پہ مزید کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.